बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात गहरी हो चुकी थी। घर के बाहर चामे आने लगे थे। वो कमरे में मुस्तकिल टहल रही थी। हाथों की उंगलियों से शुरू होने वाली मेहंदी उसके बाजू से ऊपर तक जा रही थी, क्योंकि ये उसकी सास की ख्वाहिश थी कि भर कर मेहंदी लगाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही उसके पांव के टखने तक मेहंदी यूं भरी हुई थी जैसे उसने मेहंदी का मोजा पहन लिया हो। शदीद कोफ्त में मुब्तला वो गुस्से से बार बार नंबर पर फोन मिला रही थी, जब अचानक उसकी माँ कमरे में खाने की ट्रे लिए दाखिल हुई। किसको फोन मिला रही हो निशा? परेशानी से पूछा। अब आप मुझ पर शक करेंगी? गुस्से से फिनकारते हुए कहा। वो घर में बहुत ज्यादा बदतमीज थी और अब घर में रह जाने वाली शायद वाहिद अक्लमंद लड़की। तुम्हारी हरकतें तुम्हें मशकूक बनाती हैं निशा। तुम एक बागी लड़की हो, न जाने मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। वो बोली तो निशा उनको कुछ बोलने ही लगी थी कि जब अचानक पीछे मुड़ी। उसे यूं लगा जैसे कोई था जो उसकी माँ के अलावा भी वहां पर मौजूद था, जो उसको देख रहा था और सुन रहा था। और ऐसा पहली बार तो नहीं था। उसने जब से होश संभाला था वो बहुत सारे वजूदों को अपने इर्द गिर्द महसूस करती थी, लेकिन उसकी माँ टाल देती थी उसका वहम बोलकर। लेकिन जो राज उस पर उसकी माँ का फाश हुआ था वो दिल दहला देने वाला था। उसकी माँ ने जो उन बहनों के साथ किया था वो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तरबियत में नहीं, आपकी मोहब्बत में कमी रह गई है। क्यों करती हैं आप ये सब? अपनी ही बेटियों को जिन्नात के हवाले कर देती हैं। कैसे खेल लेती हैं ये घनौने खेल? उसके कहने पर वो पत्थर होती साकित हो गई। तुम कैसे जानती हो? वो हकीकतन डर गई थी कि ये राज उसे कैसे पता चला। अब तक ये राज तो उनको भी नहीं मालूम हुआ था जिनकी शादी जिन्नात से हुई थी। मेरे साथ क्या करने वाली हैं आप? सच कहें, भेंट चढ़ा रही हैं ना मुझे भी? वो मुकाबिल खड़ी अफसोस और गुस्से से बोली तो वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। वो सफाई पेश करने लगी। मुझे किसी भी वजाहत की जरूरत नहीं है। बेफिक्र रहें, कर लूंगी शादी। मैं बेहिस नहीं हूं आपकी तरह। वो बोली तो वो तड़प गई। अभी तो वो असल सच्चाई से लाइल्म थी। अगर वो मालूम हो जाती तो शायद जिंदा ही ना रह पाती। मैं खाना खिलाने आई थी, फिर कल तो तुमने रुखसत हो जाना है। वो नर्म लहजे में बोली तो कुछ देर निशा ने उन्हें देखा, फिर चेहरा फेर लिया। इस पर यह इंकशाफ के 1 साल पहले हुआ था। उसकी माँ क्या करती है, लेकिन वो चुप रहकर भेंट चढ़ने वाली हरगिज ना थी। आप जाएं, मैं खा लूंगी। वो रुखाई से बोलती बाथरूम की तरफ बढ़ गई, जब उन्होंने फौरन टोका, तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगी है। जब वो जब्त करते पीछे मुड़ी और तलखी से कहा, जितना रंग आना था आ गया, इतना ही काफी है। वो बोलकर बाथरूम में बंद हो गई। जब वो नम नजरों से बाथरूम के दरवाजे को तकने लगी, जब नजर अचानक शीशे पर पड़ी, जहां स्याह लिखाई से शीशे पर खुद ब खुद एक लफ्ज लिख गया, जाओ, जिसे पढ़ते ही खौफ से उन्होंने दरवाजे को देखा और फौरन बाहर निकल गई। कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो फौरन बाथरूम से बाहर निकली और जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक किया। इडियट फहीम, फोन उठाओ मेरा। फहीम को फोन मिलाते वो अब उसे भी नवाजने लगी, जब अचानक फहीम ने फोन उठाया। फहीम, तुम तैयार हो ना? मैं घर से निकलने लगी हूँ। वो फहीम को बोलती जल्दी से अपना बैग तैयार करके नीचे से निकलने लगी और एक और चीज बैठ के नीचे से नुमाया हुई। 4 से 5 बड़े दुपट्टों को मिलाकर बनाई गई एक रस्सी उसने जल्दी से हाथ में पकड़ी और कपड़े का बैग नीचे फेंका और वो डोरी दरवाजे से कस कर बांध दी। तसल्ली करने के बाद वो खिड़की से उस रस्सी के जरिए नीचे उतरी और जल्दी से बैग उठाई, घर के अकबी दीवार से बैग बाहर फेंक दिया। वो खुद भी तेजी से कूदी, जैसे सारे इंतजामात पहले से ही थे।
روڈ سنسان ہوئی پڑی تھی۔ وہ اس گھر جسے بہت سارے راز اپنے اندر چھپا کر باہر نکلی تھی۔ روڈ کی سیٹ میں چلتے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، پر پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ قدم آگے بڑھاتی اسے ہم قدم کو محسوس ہوا، پر دکھائی نہ دیا۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تسلی بھی دے رہی تھی کہ یہ صرف اس کا وہم ہے۔ وہ بس اسٹاپ پر پہنچی، ٹیکسی یا رکشہ تلاش کرنا چاہا، پر رات 11 بجے بھی یہاں ایسا سناٹا تھا جیسے انسانوں کے رہنے کی جگہ ہی نہ ہو بلکہ قبرستان ہو۔ وہ اسٹریٹ لائٹ میں کھڑی بار بار اپنی گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ فہیم کو بس اسٹاپ پر 15 منٹ کے فاصلے پر کھڑے ہونا تھا۔ یہاں مین چوک تھا، لیکن وہ 15 منٹ کا فاصلہ طے کرنا سہانے روح تھا۔ ابھی وہاں کھڑے کچھ لمحے ہی ہوئے تھے کہ اچانک اسٹریٹ لائٹس بجھ گئیں۔ اس کے ایک دم منہ سے چیخ نکلی۔ تھوک نکلتے اس نے بیگ سے ایک ٹارچ نکالی جو رات ہونے کے باعث اس نے احتیاطاً پرس میں رکھی تھی۔ وہ نکالی اور ساتھ ہی پرس میں رکھا چھوٹا سا چاقو بھی ہاتھ میں نکال لیا۔ یہ ضروری تھا۔ وہ جتنی دیدہ دلیری سے گھر سے نکلی تھی اب اتنا ہی ڈر رہی تھی۔ جلدی جلدی وہ چوک کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اسے اچانک خیال آیا کہ فہیم کو کال کر کے اسے یہاں ہی بلا لینا چاہیے۔ اس نے بیگ سے فون نکالتے ہی جلدی فہیم کو کال ملائی، پر 3 سے 4 بار بیل کرنے کے باوجود آگے سے فون نہ اٹھایا گیا۔ زیر لب فہیم کو برا بھلا کہتی، وہ آیت الکرسی پڑھتی، 15 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتی، اسی چوک پر پہنچی جہاں فہیم نے اس کا انتظار کرنا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا کہ وہاں فہیم نہیں تھا۔ اس نے غصے سے فون اٹھایا فہیم کو کال کرنے کے ارادے سے، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ اس کا فون بند تھا۔ حیرت انگیز طور پر موبائل کو دیکھتی وہ سر تھامے سائٹ کا تیزی سے بار بار دبا کر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جب اسکرین پر سرخ بیٹری نمودار ہوئی، چارجنگ لو کا سائن دکھانے لگی، جسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے 100% چارج کر کے نکلی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اپنا سر تھامتے آخر میں اس نے اپنا فون زمین پر پھینکا جو اچھل کر کچھ دور جا گرا، اور دوبارہ حیرت کے پہاڑ تب ٹوٹے جب گرنے کے بعد وہ موبائل آن ہو گیا۔ وہ بھاگ کر روڈ کے درمیان آ گئی، اپنا موبائل اٹھایا تو یہ دیکھ کر اسے جھٹکا لگا کہ اب فون مکمل چارج تھا، لیکن اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ افسوس سے کھڑی ہوتی ہوئی وہ پلٹنے لگی تھی کہ اچانک اس کے سامنے تیز روشنی اس کے منہ پر پڑی کہ اس نے بے ساختہ آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ لیے۔ کچھ دیر بعد ہاتھ ہٹایا تو روشنی ہنوز قائم تھی، جبکہ اس سے 1 انچ کے فاصلے پر وہ گاڑی رکی تھی جو اسے ہٹ کرنے والی تھی۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہی تھی اتنی بڑی لڑکی؟ روڈ کے درمیان کھڑی اگر ابھی مر جاتی تو؟ گاڑی کے دروازے کی طرف آتے زوردار لات دروازے کو رسید کرتے پوچھا، جب اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک نوجوان باہر نکل کر پل بھر کو نشا کی سانس تھم گئی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی کہ وہ یہاں گہری رات میں تنہا کھڑی ہے، وہ فوراً یکدم پیچھے ہوئی اور نامحسوس طریقے سے کاندھے پر ٹانگے بیگ میں ہاتھ ڈالا جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ اس کی حرکت مقابل کے زیر نظر نگاہوں سے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آپ اتنی رات یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ ورنہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ کے علاوہ اور بھی بھیانک حادثے پیش آ سکتے ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی نشا نے ہاتھ میں پڑے چاقو پر گرفت مضبوط کر لی۔ آپ سے مطلب؟ میں اکیلی ہوں یا 10 لوگوں کے ساتھ؟ دن میں ہوں یا رات میں؟ جائیں یہاں سے۔ بے رخی اور خوف سے بولتی وہ پلٹنے لگی کہ اس نوجوان کی بات پر رک گئی۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، یوں رات کو اکیلے یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں، سنسان علاقہ ہے۔ اس کی پیشکش پر وہ غصے سے گھورنے لگی۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ جائیں، مجھے پریشان مت کریں۔ جان بوجھ کر بیگ سے چاقو نکالتے وہ فون میں یوں مصروف ہوئی جیسے فون بالکل درست ہے۔ اس کی اس حرکت پر بمشکل اس نوجوان نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ مرضی آپ کی، لیکن شاید آپ یہاں کی حقیقت نہیں جانتی۔ جس جنگل نما درختوں کے پاس آپ کھڑی ہیں یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہوئے پلٹنے لگا جب وہ بے ساختہ اسے روک گئی۔ وہ شاید کشمکش میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا
یا تو وہ اس کی مدد لیتی یا پھر یہاں بیٹھ کر فہیم کا انتظار کرتی۔ دونوں ہی خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، لیکن زیادہ خطرناک اسے یہاں کھڑا ہونا لگ رہا تھا کہ اگر سامنے کھڑا انسان زبردستی کرنا چاہتا تو اس وقت تنہا تھی، لیکن اگر اس کے چلے جانے کے بعد فہیم کی جگہ کوئی دوسرا انسان آ جاتا تو اس کے لیے غلط ثابت ہوتا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گاڑی کی طرف رخ کیے اس نوجوان کی آنکھیں ایک دم سرخ ہوتی مسکرائیں اور پھر وہ واپس پرانی شکل میں آ گئی۔ یقین جانیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے، کیونکہ مجھے کسی کی منت سماجت کرنے کی عادت نہیں۔ وہ جتا کر بولا تو نشا کو اپنی توہین محسوس ہوئی، لیکن اس کی انا دیکھ کر تحفظ کا احساس بھی ہوا کہ وہ صحیح انسان ہے۔ میرا روٹ بالکل الگ ہے اور آپ کا الگ، پر آپ مشکل میں لگ رہی ہیں تو چلیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ احسان جتاتے گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ نشا وقت پر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے کہ مصداق گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن مقابل کو چونکنے پر مجبور کر گئی جب بیٹھتے ہی اس کی گردن پر چاقو رکھا۔ مجھے بھولی بھالی لڑکی ہرگز مت سمجھنا، وقت پڑنے پر جان لینے اور دینے سے گریز نہیں کرتی۔ اس کے دھمکانے پر وہ فوراً رخ دوسری طرف کر گیا۔ جتنا اس کا انجان انسان کے ساتھ بیٹھ جانے پر اسے غصہ آیا تھا، وہیں اس کی بہادری نے اسے متاثر کیا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی اور گزرنے سے پہلے اپنی تیز نظریں کچھ پیچھے درخت پر ڈالنا نہیں بھولا، جس کے نیچے ایک طرف کسی انسان کے پاؤں جھانک رہے تھے، اور بلا شبہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ نشا کا انتظار کرتا فہیم ہی تھا۔ ایک بار پھر اس نوجوان کی آنکھیں چمکی تھیں، پر وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ مجھے ریلوے کا راستہ معلوم ہے، نشا نے بتانا ضروری سمجھا، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے گاڑی چلانے لگا۔ نشا نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ لمبا قد کاٹ، گوری رنگت، خوبصورت نین نقش اور شاندار پرسنالٹی کا وہ شخص بلا شبہ متاثر کن شخصیت کا مالک تھا، لیکن اکثر ایسے لوگ ہی کوئی برا سبق بنتے ہیں۔ وہ خود کو دل میں جتا کر مطمئن کر رہی تھی۔ اتنے ہی نئے خدشات پیدا ہو رہے تھے جب گاڑی میں اس نوجوان کی آواز گونجی، میرا نام ارمغان ہے، تمہارا؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا، پر نشا کو ناگوار گزرا۔ میرے نام سے آپ کا کیا مطلب؟ تم کیا اپنی شادی سے بھاگ رہی ہو؟ اسے جھڑکنے کو نظر انداز کرتے پوچھنے لگا۔ جب نشا کو واضح محسوس ہوا کہ یہ بات کرتے مقابل کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تو اس شخص کو کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ شادی توڑ کر بھاگ رہی تھی، نہیں میری تو شادی نہیں ہو رہی، جو بھاگتی وہ جھوٹ بول گئی۔ کوئی انجان بھی کردار کے متعلق غلط سوچ یہ مناسب نہ تھا، وہ بھی جو وقتی مسافر تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، بولتے ہوئے اس کا لہجہ مزید سخت ہوا، جیسے غصہ ضبط کر رہا۔ کیا مطلب ہے آپ کی ان بیہودہ باتوں کا؟ میں کیا جواب دوں؟ وہ تن کر بولی، بھلا مقابل کو اس کی ذاتیات میں کیا دلچسپی؟ یہی کہ اپنی شادی سے نہیں بھاگی، تم اپنی شادی سے بھاگ کر وہاں کسی لڑکے کا انتظار کر رہی تھی جو وقت پر نہیں آیا۔ تمہاری جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو گھر سے بھاگ کر ماں باپ کا نام خراب کرتی ہیں، اور پھر جیسے اپنی تم پھنسی تھی ویسے ہی پھنس کر حادثات کا شکار ہو جاتی۔ وہ جس قدر سنجیدگی اور حقارت سے بول رہا تھا، نشا کو اپنا آپ حقیر لگ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگ رہی تھی، نہ ہی میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں۔ لڑکیوں کو اپنا تحفظ بہت عزیز ہوتا ہے، تم جانتے نہیں؟ اور میں اتنی بے وقوف نہیں جو یوں رات کو بھاگوں۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہی خناس بھرا ہوتا ہے۔ اگر لڑکی بھاگ رہی ہے تو کسی لڑکے کا ہی چکر ہوگا یا بگڑی ہوئی بد کردار ہوگی، پر ہر بار لڑکیاں دوسروں کی سوچ کی طرح واہیات نہیں ہوتی، کبھی کبھی مجبوری آڑے آ جاتی ہے۔ وہ بات دل نخواستہ اپنے کردار کی وضاحت دیتے ساتھ طنز کے تیر بھی چلا گئی۔ اس کی صفائی پر وہ زیر لب مسکرایا۔ گاڑی میں ایک مرتبہ پھر خاموشی تھی، نہ اس نے گاڑی چلانے کا کوئی سوال کیا، نہ نشا نے کوئی بات کی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد صاف روشن سڑکیں لوگوں کو گزرتے دیکھ کر وہ کچھ اور بہتر فیل کر رہی تھی کہ خطرے کی علامت کم ہوئی۔ تم وہاں غالباً کسی کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ نشا نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، پھر نظر انداز کرتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس نے بھی کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ آدھ گھنٹے کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی کراچی ریلوے کے ایریا میں رک گئی تو نشا نے سکھ کا سانس لیا
اور گاڑی سے اترتے ایک تشکر بھری نگاہ اس حسین نوجوان پر ڈال کر شکریہ ادا کرتی وہ اندر چلی گئی، جبکہ وہ گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکائے نشا کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں پل بھر میں رنگ بدلتی سرخ ہو گئیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، فون نکالا اور کال ہسٹری دیکھی۔ نشا کی تقریباً 18 سے 20 کالز تھیں۔ اسکرین پر جگمگاتی فہیم کی تصویر بتا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں فہیم کا فون تھا۔ اس نے ہاتھ گاڑی کے باہر لے جاتے فہیم کے فون کو ڈسٹ بن کے زینت بنا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے اترا اور خود بھی اسٹیشن کے اندر چلا گیا۔ آہستہ قدموں سے اندر بڑھتے اس کی نظریں بیگ سے کچھ تلاش کرتی نشا پر تھیں، جب اچانک ایک لڑکی اس سے ٹکرائی۔ وہ معذرت کرتے آگے بڑھنے لگا جب اس لڑکی نے مسکرانے ہاتھ تھام لیا۔ وہ لڑکی خود بھی بہت حسین تھی۔ نشا نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ ارمغان کا چہرہ تو اسے نظر نہ آیا، لیکن یہ واضح ہو گیا تھا کہ لڑکی اس کا ہاتھ تھام کے کھڑی تھی۔ اسے شدید حیرت ہوئی، پر یہ بھی ٹھیک تھا کہ مردوں کو شے دینے والی خود عورت کی ذات تھی۔ ہم ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ لڑکی جو بھی تھی کردار کی سخت نہ تھی۔ ارمغان نے غصے سے اسے دیکھا اور ہاتھ چھڑوانے لگا۔ جب وہ واپس بولی، میرا نام سائمہ ہے، پھر ایک لمحے کے لیے ارغمان نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جب ارمغان کی آنکھوں کی رنگت سیاہ سے تبدیل ہوتی سرخ ہونے لگی اور ہونٹوں پر عجیب و غریب مسکراہٹ رینگنے لگی، جبکہ وہ لڑکی خوف سے زرد پڑ گئی۔ ایک دم ارمغان کا ہاتھ چھوڑتی پیچھے ہوئی۔ پل میں اس کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ارمغان بھی پلٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی اس کی طرف دوبارہ نہیں آئے گی، بلکہ ممکن تھا کہ کسی دوسرے مرد کی طرف بھی اس کا رجحان نہ جاتا۔ نشا اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک دم رخ پھیر گئی۔ یہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ یہ مجھے کس طرح کی لڑکی سمجھ رہا ہے؟ وہ غصے سے کھولتی دھان بھیج گئی جب ارمغان نے اس سے کچھ فاصلے پر اس بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ درپیش ہے آپ کو؟ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ وہ تو جیسے ارمغان کے بیٹھنے کا انتظار میں تھی، ایک دم چٹک گئی۔ احسان فراموشی کی انتہا ہوتی، پر آپ وہ بھی کراس کر چکی، وہ تعصب سے بولا، اور آپ احسان جتا کر اپنی مدد ضائع کر چکے، اور میری مدد کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پیچھے ہی پڑ جائیں، وہ غصے سے بولی۔ ارمغان نے رخ پھیر لیا۔ یوں بھی اسے غصہ بہت جلدی آتا تھا، اور اس لڑکی پر تو وہ مجبوراً اپنا غصہ قابو کر رہا تھا۔ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں آیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے جو مجھ پر غصہ کر رہی ہوں؟ وہ زہر انگیز لہجے میں بولا تو نشا پل بھر کو چونک گئی، پھر غصے سے مٹھی کو بھینچا۔ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ صفائی دیتے دیتے رک گئی۔ مقابل کون سا اتنا اہم تھا کہ اسے صفائی پیش کی جاتی؟ وہ بھی اس کی بار خاموش ہو گیا۔ ٹرین 5 بجے کی ہے، گھڑی میں وقت دیکھتے آگاہ کیا۔ ابھی بھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ وہ خاموش رہی۔ ارمغان نے ایک نظر خاموش بیٹھی نشا پر ڈالی اور پھر اپنی ہتھیلی کو انگوٹھے سے مسلا۔ شادی کے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں کبھی عزت اور مقام نہیں پاتی، نہ سسرال میں، نہ شوہر سے، اور نہ ہی پھر میکے میں۔ پھر وہ لڑکیاں عزت گنوائی ہوئی ہوتی ہیں۔ نشا نے ماتھے پر بل ڈالتے اسے گھورا۔ عجیب انسان تھا، مدد کرنے کے بعد گلے ہی پڑ گیا تھا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں گھر سے بھاگی ہوں؟ وہ غرائی۔ میں نے آپ کا نام کب لیا؟ ایک جنرل سی بات کی ہے۔ نشا کے نرم چہرے پر پتھریلے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، آپ نام نہیں لے رہے، لیکن انڈائریکٹلی مجھے کردار میری ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مسٹر، میں اپنے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں کو توڑنے اور زبانوں کو کھینچنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ وہ بولی تو ارمغان نے لب بھینچتے غصے سے اس کے سر پھری لڑکی کو گھورا، جو اس کے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اب اگر مجھ سے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ مدد کر دی، بہت شکریہ، کسی اور چیز کی توقع اور امید ہرگز نہ رکھنا۔ وہ بھول کر غصے سے پھولی ناک سمیٹ بیٹھی تھی۔ اب کے ہاتھ میں وہ چاقو واپس پکڑ لیا تھا، یعنی مقابل جان جائے کہ وہ اس کی جان بھی لے سکتی ہے۔ درمیان میں ایک مرتبہ پھر خاموشی حائل ہو چکی تھی۔ نشا کی آنکھوں میں نیند کی رمق ابھرتی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں مکمل کھول اور حواس بیدار رکھے ہوئے تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھے ارمغان کی نظریں بظاہر سامنے تھیں، پر وہ نشا کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ جب گھڑی میں ایک مرتبہ پھر وقت دیکھا تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ 2 گھنٹے باقی تھے ٹرین کے آنے میں۔ کہ تمہاری امی تمہاری زبردستی کہیں شادی کر رہی تھی؟ اب کہ ارمغان کا لہجہ بالکل سادہ تھا۔
نشا کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ وہ بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب یک حرفی جواب دیتے اس نے صرف ہاں بولنے پر اکتفا کیا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ وہ اب بھی نارمل پوچھ رہا تھا۔ نشا نے گہری سانس لی۔ وہ اس سے الجھ رہی تھی۔ اس شخص کے بیٹھنے سے وہ الجھن کا شکار بھی تھی، لیکن ایک تحفظ کا احساس بھی تھا کہ جب وہ یہاں آ کر اکثر بیٹھتی تھی، جو وہاں موجود اکا دکا لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ نشا کے ٹھنڈے جواب پر اس نے چونک کر نشا کو دیکھا، پھر حیرت سے پوچھا، مطلب؟ میری ماں جہاں میری شادی کر رہی تھی وہاں میں کرنا نہیں چاہتی تھی، اور میں خود کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میرا ایک کولیگ ہے مجھے بہت پسند کرتا تھا، تو مجبوراً اسے چننا پڑا۔ وہ بولی تو ارمغان اسے ناگواری سے دیکھنے لگا۔ اگر کوئی پسند نہیں تھا تو ماں کی پسند میں کیا برائی تھی؟ کیا لڑکا اچھا نہیں تھا؟ تجسس سے پوچھا۔ میں نے لڑکے کو دیکھا ہی نہیں جو جانتی۔ اس بار انداز میں تھکاوٹ تھی۔ وہ حیران بھی تھا اس کے پل پل بدلتے رویے سے۔ پھر انکار کیوں؟ ممکن تھا کہ وہ تمہاری چوائس کیے گئے لڑکے سے 10 گنا زیادہ اچھا ہوتا۔ وہ جتا رہا تھا جب وہ تلخی سے مسکراتے رخ پھیر گئی اور کچھ بولی نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر دوبارہ بولا، تم نے جواب نہیں دیا۔ انداز خاصا بے تکلف تھا، جو نشا نے بھی محسوس کیا، پر کچھ بولی نہیں۔ اگر جواب دیا تو تم سمجھو گے میں جھوٹ بول رہی ہوں، یا تمہیں ڈرا رہی ہوں، یا پھر اس طرح کا کچھ پرینک وغیرہ۔ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اتنے وقت میں پہلی مرتبہ مسکرائی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، یقین دلایا۔ نشا کچھ لمحے اس خوبرو نوجوان کو دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا گئی۔ وقت کیا ہوا ہے؟ وہ بات بدل گئی۔ ارمغان نے بھی گہری سانس لی۔ ابھی بھی 1 گھنٹہ 40 منٹ ہے۔ اس کے جواب پر نشا اس بات میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی اور بیگ میں سے پہلے سے تیار کردہ کھانے کا ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے میں روٹی میں لپٹے گئے رول تھے۔ اس نے ایک خود اٹھا کر ارمغان کے سامنے بھی ڈبہ کیا تو اس نے بے تکلف ہوتے خود ہی ایک پیس اٹھا لیا۔ دونوں کے درمیان پھر خاموشی حائل تھی۔ میں نے بچپن میں بہت غربت میں گزارا کیا ہے، نشا نے اچانک کہا۔ ارمغان نے کھاتے کھاتے اسے دیکھا، پھر بولا، کچھ نہیں، اور خاموش رہا۔ میری 6 بہنیں تھیں، جن میں سے 3 فوت ہو گئیں۔ ابا کو بیٹوں کی بہت خواہش تھی، لیکن ان کی پہلی اولاد بیٹی ہوئی۔ ابا بہت غمزدہ ہوئے، لیکن برداشت کر گئے۔ امید پر دنیا قائم تھی کہ اگلی اولاد بیٹا ہو جائے گا، لیکن ابا کی دوسری اولاد بھی بیٹی ہی ہوئی، اور پھر تیسری بھی بیٹی ہی ہوئی۔ پہلی بیٹی تو دل کی بیماری ہونے پر پہلے ہی چل بسی تھی، لیکن جب تینوں اولادیں اماں نے بیٹی ہی جنم دی تو ابا نے اماں کو طلاق دیتے ہوئے برستی بارش میں گھر سے نکال دیا۔ اس وقت اماں کی سب سے چھوٹی بیٹی صرف 8 ماہ کی تھی اور شدید بیمار تھی، اور اس بارش میں نکلنے اور سفر کرنے کی وجہ سے وہ چھوٹی سی بیٹی اماں کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گئی۔ یہ صدمہ اماں کا بہت بڑا تھا۔ اگلے دن جب اماں نے ابا کے گھر کے باہر اولاد نہ ہونے پر رونا ڈالا تو محلے والے ابا کو ذلیل کہنے لگے۔ تب ابا نے اماں کے کردار پر تہمت لگاتے بد کردار کہا، ساتھ یہ تہمت بھی لگا دی کہ اماں بچیوں کو چرا کر گھر سے لے کر گئی تھی۔ پھر ابا نے بہت ڈرامہ کیا، اماں سے زیادہ اپنی معصوم بچی کی لاش پر روئے۔ لوگوں کی جو ہمدردی پہلے اماں کے ساتھ تھی وہ ابا کے ساتھ ہو گئی، اور پھر ابا نے اماں کی آخری بچی ہوئی بیٹی کو اماں سے چھین لیا، جو 3 سال کی تھی، اور اماں کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اماں اپنے مائکے آ گئیں اور بہت روئیں، روتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے فریاد کرنے لگی، تو ماموں نے ٹال دیا۔ یوں بھی بہن ہی بوجھ تھی تو اس کی بچے کیسے پالتے۔ اماں نے ہر ممکن کوشش کی، پر ابا نے اپنی ضد پر اماں کو ان کی بیٹی نہ دی، اور کچھ دن بعد اماں کو معلوم ہوا کہ اماں کی اس بیٹی کا بھی انتقال بھوک کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ خبر سن کر اماں نیم پاگل سی ہو گئی تھی، ہر وقت روتی رہتی۔ ان کی حالت کے پیش نظر ماموں اور ان کی بیویاں اماں سے پریشان ہو گئی تھیں، اسی لیے ماموں نے بے حسی کا آخری مظاہرہ کرتے ہوئے اماں کو اپنا ٹھکانہ تلاش کرنے کا حکم دے دیا۔ اماں نے پھر ماموں کا گھر بھی چھوڑ دیا اور اپنے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ جب اماں کی پسند سے ایک سرکاری ہسپتال میں پورٹر کی جاب تلاش کر لی، اماں کو دن رات دونوں کی نوکری مل گئی،
اور سونے کو وہ کہیں بھی سو جاتی۔ اماں اپنی تمام تر توجہ پیسے پہ جمع کر رہی تھی تاکہ اپنے لیے مضبوط ٹھکانہ ڈھونڈ سکے۔ اس دوران اماں کو معلوم ہوا کہ وہ دوبارہ حاملہ ہے۔ وہ چاہتی تو اپنا حمل ضائع کروا سکتی تھی، یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ الٹرا ساؤنڈ میں معلوم ہوا کہ اس بار بھی بیٹیاں ہیں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ اس بار 3 بیٹیاں ایک ساتھ۔ پہلے تو وہ ڈر گئیں کہ خرچہ کیسے اٹھائیں گی، لیکن بعد میں ان کو اپنی تینوں بیٹیاں یاد آ گئیں جنہیں انہوں نے کھو دیا تھا۔ آنے والا تو اپنا رزق ساتھ لاتا تھا، اسی لیے انہوں نے وہ تینوں بیٹیوں کو جنم دیا۔ 5 منٹ کے وقفے سے وہ تینوں بیٹیاں اس دنیا میں آئیں اور تینوں کی شکل میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ سب سے آخر میں پیدا ہوئی میں۔ وہ کہتے کہتے رکی، پھر گہری سانس لی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا پراٹھے کا رول ویسے کا ویسا تھا، جبکہ اس کا اپنا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ارمغان بطور اسے سن رہا تھا۔ اتفاقاً اسے ہاتھوں میں روٹی کا ٹکڑا بھی بالکل ویسے ہی لگا جیسے وہ اپنی کہانی بتاتے اس میں کھو گئی تھی۔ بالکل ویسے ہی وہ سنتے ہوئے وہ بھی کھو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر بولنا شروع ہوئی۔ ہماری ماں کے لیے ہماری پرورش کرنا ایک مشکل ترین عمل تھا۔ انہوں نے لوگوں سے مدد بھی لی اور کچھ اپنی جمع پونجی بھی لے کر ہم تینوں کو لے کر شہر تبدیل کر لیا، کیونکہ اس شہر میں اگر ابا ہمیں پھر نقصان پہنچاتے۔ ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے اماں کو ایک بزرگ عورت کے گھر کرائے پر رہنے لگی۔ نصیب سے وہ عورت بھی تنہا تھی اور بہت نرم کو، اسی لیے اماں کا ساتھ دیا۔ اماں روز ہمیں ان کے پاس چھوڑ کر کام پر جاتی اور ہمیں پڑھاتی۔ اتنی غربت کے باوجود انہوں نے ہمارا داخلہ ایک سرکاری اسکول میں کروا دیا۔ اس اسکول میں فیس نہیں تھی، تعلیم مفت تھی، پر کتابیں خود خریدنی تھی۔ اماں نے ہماری کتابوں کا خرچہ اٹھایا، ہمیں پڑھایا۔ میٹرک کے بعد میری بہن نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کی اور گھر میں ہی مدرسہ اور ٹیوشن بھی پڑھانے لگی۔ وہ اپنے پیسوں سے ہمارا اور اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی۔ ہمارا داخلہ ایک سرکاری کالج میں ہو گیا۔ وہاں سے پڑھنے کے بعد ہم تینوں نے ہی نوکری شروع کر دی اور اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھانے لگی۔ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی گئی ویسے ویسے تنخواہ میں اضافہ ہوتا گیا اور ہمارے گھر کے حالات قدرے بہتر ہو گئے، جب اچانک ایک دن گھر پر میری باجی کا ایک امیر لڑکے کے لیے رشتہ آیا۔ بلا شبہ وہ لڑکا بہت حسین اور پروقار تھا۔ باجی نے خوشی خوشی اس سے شادی کر لی۔ انہوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ لیا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ جیسے ہی باجی کی شادی ہو گئی گھر پر دولت ہی دولت ہو گئی۔ اچانک ہم ایک بڑے بنگلے میں شفٹ ہو گئے جہاں گاڑیاں بھی تھیں اور ہر قسم کی آسائش بھی۔ وہ سب دیکھتے ہی ہم بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے ہر غریب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے وہ سب کچھ ملے، اور ہمیں مل گیا تھا۔ لیکن اتنی دولت اماں کے پاس آئی کہاں سے؟ جب یہ بات میں اماں سے پوچھتی تو وہ غصے سے بھڑک جاتی، لیکن مجھے شک تھا کہ یہ پیسے میری بہن کے سسرال کی طرف سے ملتے ہیں۔ پر کیوں؟ وہ کیوں اماں کو اتنی دولت دیتے ہیں؟ یہی تجسس مجھے اندر ہی اندر پاگل کر رہا تھا۔ جب میں نے ہر چیز پر غور کرنا شروع کر دیا، جیسے ہی کوئی چیز غیر معمولی محسوس ہو تو میں پڑھ لوں۔ ابھی ایک بہن کی شادی کو سال بھی نہ ہوا تھا کہ انہوں کو میرے پہلے بہنوئی کے خاندان سے میرے دوسری بہن کا رشتہ آیا۔ اماں نے فوراً ہاں کر دی اور اس کے بعد مزید دولت کی ریل پیل۔ اتنے پیسے تو ایک ہی صورت میں آ سکتے تھے کہ اماں نے لڑکیوں کی شادی نہیں بلکہ لڑکیاں بیچی۔ مجھے بھی یہ خیال آیا تھا جسے سوچتے ہی میری روح کانپ گئی تھی، لیکن پھر میں نے یہ سوچتے اس بات کو جھٹلا دیا کہ ایسا ممکن نہیں۔ اماں تو ہم سب سے بہت محبت کرتی ہیں۔ جب ایک بار میں کسی کام سے اپنے بہن کے گھر گئی، میرے بہنوئی لاؤنج میں کھڑے ہو کر کسی سے بات کر رہے تھے جب میرے ہاتھ سے میری انگوٹھی گر کر صوفے کے نیچے چلی گئی۔ میں انگوٹھی نکالنے نیچے جھکی، دیکھنے لگی جب میری نظر اچانک سے ایک منظر دیکھا جسے دیکھتے ہی میری جان لبوں پر آ گئی۔ یوں لگا جیسے مجھ سے کہا گیا کہ جو تمہارے پاس صرف 10 لمحے ہیں، اس کے بعد تم مر جاؤ گی، کیونکہ وہ منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل رہی تھی۔ جب میں فوراً اپنی بہن کے گھر سے نکل گئی، مجھ پر جو انکشاف ہوا تھا وہ روح لرزا دینے والا تھا۔ میری ماں دولت کی ہوس میں اس قدر بھی آگے بڑھ سکتی تھی؟
निशा की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा तो उसने जल्दी से रोल का एक नवाला ले लिया और तेजी से पलकें झपकते आंसू अंदर उतारने लगी। अरमगान जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बगौर देख रहा था, उसके चेहरे से नजर हटा गया। तुमने उस दिन क्या देखा? वो ज्यादा देर खामोश न रह सका। निशा ने उसे चौंक कर देखा। वो उसे सब कुछ क्यों बता रही थी? कुछ देर पहले उसे जातियात से दूर रहने का कहने वाली अब उसे अपनी जाती जिंदगी खोल कर दिखा रही थी। उसे खुद पर हंसी आई। अरमगान जो पहले से उसके तासुरात पढ़ रहा था, गहरी सांस ली, फिर उससे मुखातिब हुआ। कभी कभी इंसान अपने करीबी रिश्तों से अपनी जातियात बयान नहीं कर सकता कि दोबारा उनका सामना करना होता है, जबकि कभी कभी किसी अनजान इंसान से हाल दिन बयान करना आसान साबित होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि वो दोबारा कभी आपके सामने आपका माजी लेकर डिस्कस नहीं कर सकेगा। अरमगान के कहने पर उसे अचानक उदासी ने घेर लिया। ऐसा ही तो था उसके साथ भी। अपने अंदर पहाड़ जितना गम लिए होने के बावजूद वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन वो किसी को बताकर खुद बार बार अपना माजी नहीं देखना चाहती थी। वो इस बात में सर हिलाने लगी। वो अरमगान की बात से मुत्तफिक थी। क्या तुम जिन्नात पर यकीन रखते हो? निशा के पूछे गए सवाल पर वो बुरी तरह चौंका था। तुम इतना घबरा क्यों गए? मैंने तो एक आम सा सवाल पूछा है। अरमगान की बदलती रंगत देखकर नासमझी से पूछा। बिल्कुल यकीन रखता हूँ। दुनिया में दो मखलूक हैं, इंसान और जिन्नात। उसके जवाब पर निशा हाँ में सर हिलाती बोली। जानते हो, जिन्नात जब किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो बदले में एक सोने की देग उसके घर वालों को देकर लड़की ले लेते हैं। उसकी बात पर अरमगान ने पहले उसे नासमझी से देखा, फिर बेयकीनी से कहका लगाकर हंस पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। ये तुमने किससे कहा? अरमगान के हंसने पर निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये तुमसे किसने कहा है? सच मानो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल संजीदा थी, मजाक नहीं कर रही थी। ये सच है, वो गुस्से से बोली। तो अरमगान एकदम संजीदा होते मुस्कुराहट रोक गया। ठीक है, होता होगा फिर। मेरा कभी जिन्नात से वास्ता नहीं पड़ा, वो बोला तो निशा ने घूर कर उसे देखा, फिर सर झटक गई। हमारे साथ ये हुआ है। मेरी दोनों बहनों की शादी जिन्नात से हुई है। मेरे दोनों बहनों ही इंसान नहीं, जिन्नात हैं। और शादी के बदले उन्होंने मेरी माँ को ढेर सारी दौलत दी है। उसे बताने पर अरमगान हैरत से उसे देखने लगा, फिर बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो जिन्नात है? अरमगान के इस सवाल पर वो मुस्कुराई। वो शुरू से ही बेहतरीन जहानत रखती थी। जिन्नात के पांव जमीन पर नहीं लगते। उनके पांव नामहसूस तरीके से जमीन से कुछ ऊपर होते हैं। उमूमन ये बात कोई महसूस नहीं कर सकता क्योंकि इतने नुमाया नहीं होते, लेकिन उस दिन जब मैं अपनी अंगूठी उठाने नीचे झुकी थी तब मैंने देखा था मेरे बहनोई के पांव जमीन से ऊपर थे। वो बोली तो अरमगान ने उसे दाद देती नजरों से देखा। तो क्या वो तुम्हारी बहनों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं या खुश नहीं रखते? अरमगान ने बेसाख्ता सवाल किया। नहीं, बहुत खुश रखते हैं। मेरी बहनें बहुत खुश हैं, अलबत्ता उन्हें तो मालूम भी नहीं कि उनकी शादी जिन्नात से हुई है। निशा ने जवाब नफरत अंगेज मुंह बनाकर देखा, जैसे अरमगान को सख्त नागवार गुजरा। तो जब खुश रखते हैं तो तुम्हें क्या मसला दरपेश है? उसके लहजे में कुछ गुस्से का अंसर शामिल था। मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन वो इसलिए खुश हैं क्योंकि जानती नहीं है कि उनकी शादी जिन्नात से हुई है। लेकिन मैं ये हकीकत जानती हूँ और मेरी माँ दौलत की हवस में मुझे भी उस जहन्नुम में धकेल रही हैं। मेरा रिश्ता भी मेरी बहन के ससुराल से आया, मेरे बहनोई के मामू के बेटे से, और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं एक जिनजात से हरगिज भी शादी नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने बहुत इनकार किया। एक लड़का सामने ला खड़ा किया कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, पर वो ना मानी, तो मजबूरन मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। वो उसे अपनी जिंदगी की पूरी रूदात सुना चुकी थी जब अरमगान उसे देखने लगा। निशा ने आंखों के इशारे से पूछा तो वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंसने लगा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? निशा के पूछने पर वो हंसते हंसते रुका और एक ही जुमले में निशा के तन बदन में आग लगा गया। तुम्हारी माँ अस्पताल में आया की नौकरी कर रही थी, यहाँ तक ठीक। उसके बाद सारी कहानी किसी फ्लॉप फिल्म की है, वो बोला तो निशा का दिमाग घूम गया।
اسی لیے میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی. میری زندگی کی حقیقی کہانی کسی فلم کی کہانی لگ رہی ہے تمہیں؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں نے تمہیں جھوٹی کہانی سنائی ہے؟ نشا کے غصہ ہونے پر ارمغان ایک دم سنجیدہ ہو گیا. چلو میں اب تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کی سچی ہے اور کس کی نہیں. ارمغان نے سنجیدگی سے کہا. نشا غصے سے سامان سمیٹتی اٹھنے لگی. تم میری کہانی سنے بغیر نہیں جا سکتی. اس نے بے ساختہ نشا کا ہاتھ پکڑا لیکن نشا کی خونخوار گھوری پر فوراً چھوڑ دیا. مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے تمہاری کہانی میں، وہ بول کر جانے لگی. جب ارمغان کی بات پر ٹھہری. میرے پاس بھی اپنی کہانی سنانے کو کوئی نہیں ہے، سن لو، کہیں بعد میں ملال ہو. اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر انکار کے باوجود واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر سامنے دیکھنے لگی. انداز صاف تھا کہ بولو، سن رہی ہوں. ارمغان مسکرایا اور پھر گلا کنکارتے ہوئے بولنا شروع کیا. ایک جن ذات تھی، اس کا نام پری تھا. وہ بلا کی حسین تھی. نیک جنات کے گھرانوں سے اس کا تعلق تھا. ابھی اس کی بات جاری تھی کہ نشا نے کاٹ دی. تم اپنی کہانی سنا رہے ہو یا کسی جنزادی کی؟ حیرت سے پوچھا، جبکہ اس کا پوچھنا مقابل کو ناگوار گزرا تھا. بات مکمل ہونے سے پہلے اب کاٹنا نہیں، وہ قطعی بولا. نشا خاموش ہو گئی. اتنی اکڑ پر وہ لمحے میں اسے انکار کر دیتی کہ نہیں سننا مجھے، پر دوسری بینچ پر دو لڑکے آ کر بیٹھے تھے. ابھی ارمغان کے پاس سے اٹھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے اس نے سننے پر مجبور تھی. ارمغان نے اپنی بات جاری کی. جنات کے گھرانے بھی بالکل انسانوں جیسے ہوتے ہیں، کہیں سخت، بہت نیک، کہیں شرپسند. اس جنزاتی کا تعلق نیک گھرانے سے تھا. وہ بلا کی حسین بھی تھی اور گھر کی لاڈلی بھی. اس کے ابا جناتوں کے محافظ تھے. اس کے 3 بھائی تھے، تینوں بڑے اور ایک چھوٹا. وہ ایک کو چھوٹی بہن اپنی خواہش اور ضد پر اس نے انسانوں کی درسگاہ میں داخلہ لیا اور ان کے درمیان رہ کر پڑھنے لگی. اسی دوران اس جنزادی کو ایک عام سے لڑکے سے محبت ہو گئی. یہ بات اس کے گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی. اگر معلوم پڑتی تو اس کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا تھا. جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ لڑکا بھی اس جنزادی کو پسند کرتا تھا. لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا. کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا. گھر میں اس متعلق علم ہو گیا کہ وہ کسی انسان سے محبت کرتی ہے. اس جنزادی کو اس کے ابا نے قید کر دیا کیونکہ اس کے ابا کے اصولوں اور تربیت کے سخت خلاف تھا. کوئی ان کے سامنے کچھ بول بھی نہ سکا. وقت تیزی سے گزرنے لگا جب اس جنزادی کی حالت قید میں خراب ہونے لگی. لیکن سب اس بات سے انجان تھے کہ اس کی حالت قید میں نہیں بلکہ انسان سے دوری کے باعث خراب ہو رہی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے. چونکہ گھر میں سبھی اس سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان نے سب سے بہت معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اس انسان سے نہیں ملے گی. اسے رہا کرنے کی سفارش کی گئی کیونکہ وہ اس انسان سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی. لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا جب کوہرام مچ گیا کیونکہ وہ اس انسان کے ساتھ شادی کر کے کہیں پوشیدہ ہو چکی تھی. وہ انسان بھی اس بات سے واقف تھا کہ وہ جنزادی ہے. اسے ڈھونڈنے لگے تھے تاکہ اس کے شوہر کو مار دیں اور اسے واپس لا کر قید کر دیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا. جب اس کے ابا نے اس کے بھائیوں کو انکار کر دیا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ ایک دن خود پچھتاتے ہوئے لوٹے گی. لیکن اب وہ ہم میں سے نہیں. پھر اس جنزادی سے رشتہ توڑ دیا گیا. وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش اور مطمئن تھی. جب وہ حاملہ ہوئی، چونکہ اس کا شوہر انسان تھا اسی لیے اولاد بھی انسانوں جیسی ہی ہوئی. اس نے ایک ساتھ 3 بیٹیوں کو جنم دیا. لیکن وہ اس بات سے سخت خوفزدہ تھی کہ کہیں اس کی بیٹیوں کو مار نہ دیا جائے کیونکہ جنات کی کچھ علامات یقیناً اس کی اولاد میں بھی آنی تھی. اس ڈر سے وہ بہت پریشان تھی. جب اس نے دیکھا کہ ایک دائی اس کی بے خبری اور ہسپتال کی لاپرواہی ملنے کا فائدہ اٹھاتے اس کی ایک نہیں 3 بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، پھر بھی اس نے کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے اس عورت کے دوپٹے کا ایک چندی کاٹ لی تاکہ اس کی خوشبو سے اس تک رسائی حاصل کرے. اس کے لیے یہ مدد اللہ کی جانب سے آئی تھی. جب بھی وہ ایک جگہ 3 بچیوں کو اٹھا لے گئی. اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے یہ بات چھپائی اور جھوٹ بولا کہ اس کی بے خبری کے عالم میں اس کے بچے چوری ہو گئے. یہ ضروری تھا کیونکہ اس کے شوہر کو اپنی پرواہ نہیں تھی جب بھی وہ اسے کھلے عام گھومتا تھا، پر وہ اپنے گھر والوں سے خوفزدہ تھی. اگر اس کی بیٹیاں ان کے پاس رہتی تو یقیناً نقصان اٹھاتی. کچھ وقت بعد اس جنزادی نے اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈ لیا.
لیکن وہ ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی تھی، صرف ان کے قریب رہتی، انہیں محسوس کرتی۔ اس کی بیٹیاں اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کا اصل کیا ہے۔ اس عورت کو اپنی ماں تصور کر رہی تھی جس نے انہیں چوری کیا تھا۔ وہ بچیاں بہت غربت میں رہتی تھیں کہ کھانا بھی ایک وقت کھاتی تھی، پر وہ جنزادی اپنی بیٹیوں کی چاہنے کے بعد بھی زندگی کچھ بہتر نہیں کر سکتی تھی۔ 20 سال بعد جب اس جنزادی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تب وہ بالکل اکیلی ہو گئی، لیکن اب بیٹیاں بھی زندگی میں اتنی آگے بڑھ چکی تھیں کہ قابل بن رہی تھی، اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت قبول کر پاتی۔ تب وہ اکیلے رہنے لگی جب اس کی ملاقات اچانک اس کے بھائی سے ہوئی۔ بھائی سے معلوم ہوا کہ اب حضور 400 سال کے ہو گئے ہیں اس کے ابا، اور اب بیمار رہتے ہیں اور اس کو بہت یاد کرتے ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ معافی مانگتے پیروں میں جا گری۔ اس کے ابا نے اسے معاف کر دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ اس کی کوکھ سے جنی گئی اس کی انسانی اولاد جس کو اس نے چھپا دیا ہے، ان کی شادی جنزادوں سے ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ ڈر گئی، لیکن اسے قبول کرنے کی یہ واحد شرط تھی۔ جب اس نے خود ساری حقیقت بتا دی تب اس جنزادی کے ساتھ اس کا بھائی اور ماں اس دائی کے پاس گئے۔ اسے جب بتایا کہ وہ ان بچیوں کی ماں ہے تو وہ بھڑک گئی اور بولی کہ یہ میری بچیاں ہیں، میں نے ان کو پالا ہے۔ وہ اس بات کو بھی جھٹلانے لگی تھی کہ اس نے نہیں چرائے، لیکن جب انہوں نے اپنا اصلی روپ دکھایا کہ وہ جنزاد ہیں تو وہ نہیں جھٹلا سکی بلکہ ڈر گئی۔ لیکن پھر اس عورت نے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ اس سے اس کی بیٹیاں نہ چھینے، وہ اس کا کل اثاثہ ہیں۔ تو انہوں نے اس کے سامنے پیشکش رکھ دی کہ وہ خود ماں بن خوشی خوشی اپنی بیٹیوں کی شادی کروا دے تو راس راس ہی رہے گا۔ تب اسے ماننا پڑا اور اس کی بیٹی کی شادی اس جنزادی کے ساتھ بھائی کے بیٹے سے ہو گئی۔ جب تک دوسرے کی نہیں ہوتی اپنی بیٹیوں کی بہترین زندگی کے لیے اس عورت کو دولت دی۔ اس کے بعد دوسرے بھائی کی بیٹی سے اس کی دوسری بیٹی کا رشتہ ہو گیا۔ پھر بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی کے بیٹے سے اس جنزادی کی آخری بیٹی کی شادی طے پائی، لیکن اسے شادی سے پہلے ہی پتہ چل گیا سب کچھ، اسی لیے وہ کسی جنزاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ رات اپنے کمرے سے دوپٹوں کی رسی بناتے اتری اور اپنے کلیگ فہیم کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کا پلان بنایا، لیکن وقت پر نہ آنے پر وہ ایک انجان آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ٹرین تو 5 بجے آئے گی، اور پھر وہ اسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی اپنی کہانی سنانے لگی، جس کہانی میں کچھ جھول تھا جسے اس کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے درست کیا۔ ارمغان اسے دیکھتے بول رہا تھا، جبکہ نشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوف و ہراس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ مسکرایا، جانتی ہو اس لڑکی کا نام نشا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے لڑکے کا نام ارمغان، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہونے والا شوہر، اس کے چھوٹے ماموں کا جنزاد بیٹا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو نشا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ جب جواباً ارمغان کھڑا ہو گیا، نشا نے اس کے پیروں کو دیکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے پاؤں زمین سے کچھ اوپر تھے۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تم جن ہو، وہ روتے ہوئے قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ یہ بات ناقابل فہم تھی کہ وہ جس کے ساتھ رات بھر سفر کر رہی تھی وہ حسین نوجوان ایک جنزاد تھا، اور تو اور وہی جنزاد جس سے اس کی شادی طے ہوئی تھی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا نشا، وہ اسے ڈرتے دیکھ کر نرمی سے بولا۔ نشا پلٹ کر دوسری سمت بھاگنے لگی تھی کہ وہ پھر اس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ منت کرنے لگی۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو جبکہ تم خود جنزادوں سے تعلق رکھتی ہو؟ اس کے ڈرنے پر ارمغان نہ سمجھی اور کچھ غصے کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے ساری کہانی جھوٹی سنائی ہے، تم مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ میں صرف اور صرف ایک انسان ہوں، نشا روتے ہوئے بولی تو ارمغان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر زبردستی نشا کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے گیا، گاڑی کے اندر بٹھا کر دروازہ بند کیا۔ میں نے تم سے بڑی احمق لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ آج تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار کر مجھے احساس ہوا نشا کہ تم ایک بیوقوف لڑکی ہو، اور واقعی تم انسان ہی ہو، کیونکہ جنات اتنے بیوقوف نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم کسی لڑکے کی محبت میں نہیں بھاگی۔ آخر میں وہ سرشار ہوا اور گاڑی واپس گھر کے راستوں پر ڈال دی۔ نشا مستقل رونے لگی تھی،
اور اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی، تمہارے ساتھ کچھ برا یا غلط نہیں کرے گا کوئی بھی، ہم جنات انسانوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ مجھے کسی جنزادے سے شادی نہیں کرنی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ارمغان مسکرایا۔ وہ آج خود اس سے نہ کہ پہلی مرتبہ بات کر رہا تھا، بلکہ پہلی مرتبہ ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے پہلے اسے نشا کو لے کر بہت غلط فہمیاں تھیں، پر اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک صاف دل اور صاف کردار کی مالک لڑکی ہے۔ جب اسے اپنے ساتھ گھر لے کر پہنچا تو سب پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے خوش ہو گئے۔ جب نشا کی نظر سب سے پہلے جس پر اٹھی اس پر ٹھہر گئی، یعنی لڑکے کی پھپھو، وہ بے اختیار انہیں دیکھے گئی اور آج بغور دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ بالکل چہرے میں ان جیسی تھی۔ جب وہ پریشانی سے آ کر اس کے گلے لگی تو اسے آج وہ خوشبو بھی بہت پرانی مانوس لگی۔ وہ بچپن سے اپنے ارد گرد ایسی ہی خوشبو محسوس کرتی تھی، رات خود کو اسی خوشبو کے حصار میں پاتی تھی۔ ایک میٹھا مامتا بھرا احساس جو بہت خاص تھا، بے نام تھا، آج اس احساس کو نام ملا تھا، پہچان ملی تھی۔ وہ کون تھی؟ کس کی خوشبو تھی؟ وہ یہ بات کئی بار اپنی ماں سے بھی بول چکی تھی۔ اس کا مطلب اس کی سگی ماں ہی اس سے کبھی غافل نہیں ہوئی تھی؟ وہ دور رہ کر بھی ہمیشہ ان کے پاس، ان کے ارد گرد رہتی تھی۔ نشا اچانک ان کے گلے لگی اور رو دی، جبکہ اپنے گلے لگے یوں اپنی چھوٹی بیٹی کو روتے دیکھ کر ارمغان کو دیکھنے لگی، اور اشارے سے پوچھنے پر ارمغان نے اشارے سے منع کر دیا، جب ارمغان نے خود کہا کہ وہ لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے پالنے والی ماں کے گلے لگی جس نے نوکری کر کر کے اسے پالا تھا۔ وہ سگی اولاد نہیں تھی، پر انہوں نے اس کی پرورش سگی اولاد کی طرح ہی کی تھی، بہت قربانیاں بھی دی تھی اور شاید اب بھی دے رہی تھی۔ پھر اس نے ارمغان سے شادی سے انکار نہیں کیا تھا۔ ارمغان کو لے کر اس کے دل میں بہت سے ڈر تھے، لیکن وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ ارمغان اس کے ساتھ بالکل انسانوں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے شادی کے بعد بتایا تھا کہ اس دن فہیم آیا تھا اسے لینے، اس کی بتائی جگہ پر کھڑا بھی ہوا تھا، پر اس نے بے ہوش کر کے اسے غائب کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب شادی کے بعد فہیم سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے صفائی پیش کی کہ وہ اس رات آیا تھا، لیکن پھر اچانک اسے ہوش نہ رہا اور وہ بے ہوش ہو گیا، جبکہ اس کے پیچھے کی وجہ نشا جانتی تھی، اسی لیے مسکرا دی۔ اس بات کو سال ہو گیا، میری ارمغان سے شادی ہو گئی، پر یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ میں ساری حقیقت جانتی ہوں، اور ارمغان واقعی ایک اچھا شوہر ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔